अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात करनी है वो मैं ही आपको बता देता हूं कि सबसे पहला मौजू तो ये है कि कौमी सलामती की दाखिली कौमी सलामती की जो पॉलिसी है वो काबीना से मंजूर हो गई है, उस पर बात करेंगे। और फिर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में जेट तैयारों की बमबारी है, 30 दहशतगर्दों की हलाकत की बात भी हो रही है और वहां पर मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। और शाम पर पाकिस्तान की पॉलिसी में क्या तब्दीली आई है या नहीं आई, मुशीर खारजा कहते हैं कि आगे नहीं आई, उन्होंने आज ही कौमी असम्बली में यह बयान दिया है। और फिर आज़ाद कश्मीर में एक सियासी और इंतजामी बहरान पैदा हो रहा है। सरकारी अफसरों ने, आला सरकारी अफसरों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की बात मानने से इनकार कर दिया। और फिर हमीद निज़ामी साहब की 52वीं बरसी है, इस पर भी बात होगी। शाम साहब, दाखिली सलामती की पहली कौमी पॉलिसी मंजूर हो गई। हाँ, कितना अरसा हुआ है कि हम दहशत गर्दी की जद में जी। एक तो वो दहशत गर्दी है ना जो 2001 से शुरू हुई जी। एक वो दहशत गर्दी है जो इससे पहले जब अफगान जहाज शुरू हुआ है और सोवियत फौजें वहां आई हैं तो पाकिस्तान उस वक्त भी बड़ी दहशत गर्दी का सामना करना पड़ा, यानी 1979 से 89 उस वक्त भी यहाँ जो सोवियत फोर्सेस थी, इंटेलिजेंस अदारे थे और फिर अफगान इंटेलिजेंस अदारे थे, उनकी तरफ से भी दहशत गर्दी होती थी। लेकिन उस वक्त ये खुदकुश हमले ईजाद नहीं हुए थे इस तरह से जैसे बाद में हुए। तो पाकिस्तान उस वक्त भी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करता रहा। और अब तो आप तानमा दाग दाग शुद पंबा कुजा कुजाना, अब तो मरहम रखने की जगह नहीं मिल रही जी। अब खुदा खुदा करके जो मौजूदा हुकूमत है इसने इसको हतमी शक्ल दी है। ठीक, अब आप देखिए, इसमें कहा गया है कि 2001 से लेके 2013 तक पाकिस्तान में 48,994 अफराद हलाक हुए। ठीक, और इनमें 5,272 जो सिक्योरिटी एहलकार अफसरान शामिल हैं। और 2001 से लेके 2013 तक 13,721 वारदातें हुई। इतने बड़े पैमाने पर देखिए कितने लोग मारे गए हैं। और फिर वो हैं जो अपाहज हो गए, जो जख्मी हो गए, जो बिस्तर पर लेटे हुए नाकारा हो गए, जिनके खानदान जो हैं बेचराग हो गए। यानी एक इतनी शिद्दत है और उसके बावजूद हम कोई पॉलिसी नहीं बना सके और ये तय नहीं कर सके कि हमें किस तरह इसका सामना करना है। अलल टप काम होते रहे, अटकल पच्चू। और हमारे कोई कमो बेश 33 अदारे हैं सूबाई और वफाकी सतह पर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक, यानी उसमें इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है, उसमें और स्पेशल पुलिस है और खुद पुलिस है, रेलवे पुलिस है। और कमो बेश 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल है ये सारी फोर्स, आर्मी के अलावा। हाँ, जो फैली हुई। ठीक, और इसका बजट जो है वो आर्मी के मुकाबले में 1/4 है, बल्कि उससे भी कम होगा। ठीक, तो अब बताइए कि जब ये सूरत हाल हो और इन अदारों में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, एक दूसरे से कटे हुए हो, तो फिर क्या होगा, किस तरह मामला चलेगा। यानी ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, ऐसी बात नहीं कि हमारे पास लोग नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात है कि जैसे कान है उसको आंख की खबर नहीं है, आंख जो है उसको हाथ की खबर नहीं है और हाथ जो है उसको टांग का पता नहीं। शम्स साहब, ये पहली बार फौज की मदद के बगैर, अमूमन ये मामला फौज के हाथ में रहते हैं, ये सियासतदानों के हाथ में आ गए। फौज का तो इनपुट उसमें मौजूद है क्योंकि लंबे प्रोसेस से बनी है ना। फौज को आप अलग नहीं कर सकते इस सारी सूरत हाल से। ये जो दानिश है ना, आपने कहीं से उधार खरीद ली, इसको वापस कर दे। ठीक, फौज जिस मुल्क में उसकी अपनी फौज नहीं होती वहां दुश्मन की फौज होती है। कोई मुल्क फौज के बगैर नहीं रहता, तो फौज तो यहां रहेगी। ठीक, कहा हम ऊंट पे बैठे, कहा तुम ऊंट पे बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। ठीक, हाँ, बात यह है कि फौज जो है उसको एक हद में रखना कि वो सिस्टम जो है हमारा, दस्तूर जो है उसको ताकत दे, उससे ताकत छीने ना। ठीक है, सिविलियन बालादस्ती जो दस्तूर में लिखा हुआ है, जो जैसे परवेज मुशर्रफ साहब है ना जी, एक बार बार एक प्रोमो चलता है उनका,
میرا کامران شاہد صاحب بھی چلاتے ہیں ہمارے بھائی جو ہے جی اس میں کہتے ہیں اگر پرویز مشرف اگر دستور کو بچائیں تو ملک ہاتھ سے جاتا ہے بالکل اور ملک کو بچائیں تو دستور کی خلاف ورزی ہوتی. او بھائی اللہ لوگ تمہارے حال پہ اللہ رحم کرے. یہ دستور جو ہے اگر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں مغالطے میں ہوتے ہیں کہ دستور کو بچائیں گے تو ملک ہاتھ سے چلا جائے گا, جبکہ دستور کو ہاتھ سے دیا گیا تو ملک بھی ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک دستور ملک کی حفاظت کرتا ہے. یہ آدمی کو غلط فہمی ہو جاتی جیسے پرویز مشرف کو ان کے حواریوں کو تھی کہ بھئی یہ عقل قل ہے, ان کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا ہے اور دستور ان کے تابع ہونا چاہیے. اگر ان کے اقتدار کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو جناب کا چیف جسٹس کو نکال دیا جائے, بالکل ان کے سارے حامیوں کو ان کے پوری جوڈیشری کو فارغ کر دیا جائے, اور جب وہ کھڑے ہو جائیں اور تاریخ بدل دیں تو پھر ان کے پاس ان سے سوال کیے جائیں, ان سے پوچھا جائے جناب آپ نے 2002 میں کیا کیا تھا, 2001 میں کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہے دستور جو ہے وہ ریاست سے متصادم نہیں ہو سکتا. ٹھیک کوتا عقل یہ سمجھ سکتے ہیں, کوتا اندیش یہ سمجھ سکتے ہیں. جی شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے قومی سلامتی کے داخلی پالیسی جو ہے, داخلی سلامتی کے حوالے سے قومی پالیسی پر. شام صاحب اب اس میں کہا گیا کہ بہت سارے ادارے بنائیں گے, کوآرڈینیشن امپروو کریں گے. کیا انہی ایگزسٹنگ اداروں کو امپروو کر سکیں گے؟ نہیں بالکل انہیں کو کرنا ہے نا. جو ادارے تو بہت سارے موجود ہیں, تو نیکٹا بھی موجود ہے آلریڈی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 بنیادی اصول ہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف وزارت داخلہ کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مختلف وزارتیں جو ہیں ان کے درمیان ایک آپس میں ربط ہونا چاہیے, اور یہ بڑی ضروری ہے. یعنی اس میں کئی وزارتیں اور کئی حکومتیں, صوبائی حکومتیں بھی آتی ہیں, وفاقی حکومت بھی آتی ہے, اس کے کئی ادارے آتے ہیں. تو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ وزارت داخلہ کے ذمہ ڈال دیا تو بس وہ جانے اس کا کام جانے. ایک تو یہ کام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ادارے جو ہیں مختلف ان کو انٹیگریٹ کیا جائے, ٹھیک, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے کٹے رہے ہوں. اور اس کو کہتے ہیں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 اصول ہوں گے. اس کے جو یعنی جو حکمت عملی ہے اس میں, ٹھیک ہے, وہ ہے آئسولیشن. یعنی ان لوگوں کو الگ کیا جائے جو لوگ یہ واردات کرنا چاہتے ہیں, اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں, ان کو آئسولیٹ ہونا چاہیے. ان کو پہلے ان کی شناخت ہونی چاہیے, ان کو الگ کرنا چاہیے, ان کو مکس اپ نہ کیا جائے. اس کیس میں طالبان کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک آپ ڈنڈا لے کے ہر ایک کے پیچھے پڑ گئے. دوسرا یہ کہ جو لوگ پھر آپ کا مقابلہ کریں, جو آپ کو طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کے خلاف, ڈیٹرنس, تاکہ پتہ چلے کہ آپ صرف شیخ الحدیث نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کتابیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے, کچھ کر بھی سکتے ہیں. وہ ہمارے ہے نا علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش, لاکھ حکیم سر بجائب ایک کلیم سر بکف. یعنی لاکھ وہ حکیم جو ایسے ہتھیلی پہ سر رکھ کے بیٹھے رہے, اور وہ ایک طرف, اور ایک کلیم جو ہتھیلی پہ سر رکھ کے بیٹھا وہ دوسری طرف. تو آپ کو ثابت کرنا کہ اپنے ہتھیلی پہ سر رکھا ہوا. اور پھر اس کا ترجمہ ماہر القادری صاحب نے کیا ہے, وہ بڑا خوبصورت ہے. اسی شعر کا مجھے ایک لحاظ ہے کہ غازی نے چمکتی ہوئی تلوار اٹھا لی, دیتا ہی رہا شیخ کتابوں کے حوالے. یہ جو ہم میڈیا والے ہیں نا, وہ کتابوں کے تجزیوں کے مارے ہوئے, تو وہ اگر وہ نہیں ہوگا غازی جو ہے وہ تلوار اٹھانے والا, تو یہ نقطہ سنجی کام نہیں آئے گی. تو ڈیٹرنس بڑا ضروری ہے. اور تیسری بات ہے ڈائلاگ. اب وہ کہتے ہیں ڈائلاگ ایک صرف وسیع ٹرم ہے, یہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے. ہاں, یعنی حکمت عملی جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کو. اب یہ ڈائلاگ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف جو طالبان ہیں یا کوئی اور گروہ ہے یا کوئی اور گروہ, اس سے آپ ڈائلاگ کریں. ڈائلاگ سوسائٹی سے بھی کرنا ہے, ڈائلاگ میڈیا سے بھی کرنا ہے, ڈائلاگ متاثرین سے بھی کرنا ہے, ڈائلاگ ان سے بھی کرنا ہے جو اس علاقے میں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک وسیع بات ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں, ان کی بات سمجھیں, اپنی بات سمجھائیں, اور ان کو انوالو کریں ساری ایکسرسائز میں. تو یہ جو ٹیررزم کا مقابلہ ہے نا, یہ ایک چھوٹی سی اگر آپ پھنسی نکل آئے نا بعض اوقات, تو آپ اس کا لوکل ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک, پورے جسم کا علاج کرنا, پورے جسم کا علاج کرنا پڑتا ہے.
اس میں دوائی انجیکٹ کرنی پڑتی ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ دیکھیے جب اس کی تفصیل آئے گی مزید جی, اور پھر اس پہ عمل ہوگا. بات تو یہ کہ آپ تو ماشاءاللہ رپورٹیں تو بڑی بڑی بنا کے بیٹھ سکتے ہیں ہزاروں صفحات کی, لیکن عمل اگر نہیں ہوتا بالکل, اور امید ہونی چاہیے, کوئی ارادہ نظر آتا ہے تبھی تو کچھ نہ کچھ بالکل کیا گیا ہے نا. شامی صاحب, یہ سرجیکل سٹرائکس جو جاری ہیں اور آج بھی ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپریشن شروع تو نہیں ہو گیا؟ دیکھیے پہلی بات ان کے بارے میں میرے پاس تو کوئی ڈائریکٹ معلومات نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی وزیرستان میں بیٹھا ہوا بندہ ہو تو بتائے. وہی ہے جو ہمارے پاس تو وہی معلومات ہیں جی, جو ہمیں حکومتی ذرائع سے ملتی ہیں یا آئی ایس پی آر سے پہنچیں گی. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور مجبوری بھی ہوتی ہے. ٹھیک, کہ آپ اسی انفارمیشن پر تکیہ کریں جو آپ کو آپ کے دفاعی ادارے فراہم کریں. ٹھیک, کیونکہ آپ اس میں غیر جانبدار مبصر نہیں بن سکتے. جب ریاست جو ہوگی وہ برسر پیکار ہوگی کہیں, تو پھر آپ کو ریاست کی طرف کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک, آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں یو این او سے آیا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلانے دارالعلوم کا رہنے والا ہوں, میں تو فلانے اسکول کا تربیت یافتہ ہوں, میرا شجرہ نسب تو کوئی یوں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے, بہانے نہیں چلتے. پھر اگر آپ ریاست کے شہری ہیں تو پھر آپ کو وہ اٹھانا پڑے گا بوجھ. ٹھیک, اب ہمیں جو بتائی گئی یہ بات کہ یہ محدود کارروائی ہے, اور میری تو خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کارروائی محدود سے محدود تر ہو. ٹھیک, اسے پھیلانا نہیں چاہیے. جسے جتنا پھیلایا جائے گا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. میرا ذاتی خیال یہی. لیکن جس کارروائی میں جیٹ طیارے استعمال ہو رہے ہیں وہ پھیلنے سے رک سکتے نہیں. جیٹ طیارے تو اس لیے استعمال ہوں گے نا کہ اگر وہاں آپ نے کوئی کسی کو نقصان پہنچانا ہے, کسی کا ٹھکانہ جو ہے اس کو نشانہ بنانا ہے, تو آپ سائیکل پہ جا کے تو یہ کام کر نہیں سکتے. یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹرک وغیرہ بھی مجھے ایجاد نہیں ہوا. اگر 5000 فٹ کی بلندی پر یا 4000 فٹ کی بلندی پر, تو آپ نے وہی کام کرنا پڑے گا. اس جیٹ طیاروں سے کام لینا پڑے گا. جیٹ طیارے اسی لیے رکھے ہوئے کہاں سے لے کے آئے. اور جی, ہاں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ کہیں نشانہ نہ بن جائے. اور میں تو جو دفاعی ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈرون جو ہے وہ ان مینڈ ہوتا ہے, بہت اونچی پرواز کر سکتا ہے, اور لیکن وہ بھی اپنا ٹھیک جگہ نشانہ لگاتا ہے. اور یہ جو F-16 ہے اس کے نشانے میں اور ڈرون کے نشانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنا ہی پرسیجن ایسا ہی ہے. ٹھیک, یہ تو آج تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی نا, اس لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا وہ ان کی تصویریں بن جاتی ہیں, ان کے امیجز آ جاتے ہیں, کس کس کو نقصان پہنچا ہے, کتنے لوگ تھے, کیسی صورت تھی, وہ ساری فوٹوگرافی جو ہے ہو جاتی ہے. اور بہرحال پھر بھی جنگ جو ہے اس میں آپ تباہی تو ہوتی ہے, مگر آپ یہ توقع کرتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں کہ کم سے کم ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بھائی بند ہیں طالبان, ان میں سے جو بھی چاہتے ہیں نا کہ بات چیت سے معاملہ حل ہو, وہ اپنی بات چیت کی طرف آ جائیں. یہ آپ کے بھائی بند کہنے پہ کچھ سوالات کھڑے ہوئے, لیکن اس کو سوالات والے حصے میں لیں گے. کچھ کہہ لیں آپ. جی, چلیے آپ یہ نہ کہیں, جو آپ اور مناسب سمجھیں. تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام. شاہ صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے سیریا کے حوالے, شام کے حوالے سے, کہ آج کل قومی اسمبلی میں ایک معاملہ بھی ہوا, کہا گیا کہ حکومت نے پالیسی بدل لی ہے, اور آج حکومت نے کہا نہیں, ہم نے تو پالیسی نہیں بدلی. شامی تو میں ہوں اور شام کی فکر آپ کو پڑی. آپ دیکھ لیں, آپ کی وجہ سے یہ ساری فکریں. دیکھیں بات کیا ہے جی, یہ ہماری اصل میں ہماری جو سیاست ہے نا, اس کی ابھی تک یہ بلوغت میں نہیں آئی. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس پہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. اب ایک خبر آئی, AFP نے جاری کی ہے, ایک غیر ملکی ایجنسی کی خبر ہے کہ یہ جو آئے تھے کراؤن پرنس پاکستان میں, یہ پاکستان سے اینٹی ٹینک میزائل اور اینٹی ایئر جہازوں کو مار گرانے والے اور ٹینکوں کو تباہ کرنے والے وہ خریدنا چاہتے ہیں, اور پاکستان وہ بنا رہا ہے, ان کا کہنا ہے. اور یہ دیکھیے شام میں ہتھیار سپلائی کرنے ہیں. اگرچہ ہمارے فارن آفس نے اس کی تصدیق نہیں کی, انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب پھر لوگوں نے اس پہ انگلیاں اٹھا. بھائی سیریا جو ہے
یہ کہا گیا کہ اس کے اندر ایک عبوری حکومت قائم کرنی چاہیے، اور یہ کہا گیا کہ تمام جو غیر ملکی عناصر اور فورسز ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے پاکستان کو بالکل اس میں اپنے ہاتھ نہیں جلانے چاہیے۔ ہمیں کوئی شام میں جا کر کچھ کرنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، ایک بات تو طے ہے، اور وہاں ہم نے باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں 1,40,000 افراد وہاں سے مارے جا چکے ہیں، اور شام کے مسئلے کو ایک شیعہ سنی مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل سنی میجورٹی ہے اور شیعہ حضرات بھی حکومت میں نہیں ہے وہاں، وہ ایلوائٹس ہیں، علوی ہیں جی، ان کا اثنا عشری شیعوں سے اتنا ہی اختلاف ہے جتنا کسی یعنی کٹر سنی کا ہو سکتا ہے اثنا عشری سے۔ شامی صاحب یہاں بریک لے لیتے ہیں، گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام صاحب آپ بتا رہے تھے شام کے حوالے سے کہ اس کو ہم فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حفظ الاسد ہیں پھر ان کے بیٹے جو بشار الاسد ہیں، ان کو آپ سمجھیں گے صدام حسین نے شام کے، ٹھیک، تو اب ایک جبر کی حکومت 1,40,000 افراد مر چکے ہیں اس تصادم میں جو جاری ہے، اور اس کو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں کوئی دیکھیے جو اتنی یہ خانہ جنگی پر نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ایک ہی ملک کے رہنے والے اگر اس طرح ایک دوسرے سے الجھیں گے تو پھر یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ ضرورت اس بات جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ اپنی کرسی کے لیے ہر چیز قربان نہیں کرتی، بلکہ کوشش کرتی مفاہمت کی، مصالحت کی۔ اور اب اگر ایک عبوری حکومت وہاں قائم ہو جائے اور وہ ایک کوئی انتخابات کرا لے یا کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ فریقین جو ہے ان کو اطمینان ہو جائے تو اب بھی کچھ نہ کچھ سنبھالا جا سکتا ہے۔ اور شام صاحب پاکستان کے اوپر سعودی پریشر ہے فار ون ریزن، اور کیا پریشر ہے؟ دیکھیے سعودی عرب کی اپنی ایک پوزیشن ہے، ترکی کی اپنی ایک پوزیشن ہے، پاکستان جو ہے اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے، پاکستان اس کے اندر فریق نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ سارے لوگ وہاں سے نکل جائیں، اس میں بھی تجزیہ نگار جو پاکستان کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ روس کے پاس تو وہاں نیول بیس ہے، تو اس کا مطلب روس بھی نکل جائے۔ پر جو ایران ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی کچھ عناصر وہاں موجود ہیں۔ تو دیکھیے جب صورتحال ایک پھر جو حرام تو سب کے لیے حرام ہوگا نا، حلال سب کے لیے حلال ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں تو جھوٹی سچی خبر چھپی اور شور مچا دیا، ہنگامہ کر دیا، اور جو دوسرے ممالک وہاں انوالو ہیں اس میں موجود ہیں ان کو بھی تو کچھ چیزوں پہ دیکھنا چاہیے۔ تو پاکستان کی جو سیریا یہ طاقت جو ہے، طاقت کے خلاف کہاں بھی اس کا استعمال ہوگا ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ شام میں جو طاقت کا استعمال ہو رہا ہے وہاں کے غریب اور مظلوم لوگوں کے خلاف اور جبر کی حکومت قائم ہے، اس پر بھی احتجاج ہوگا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے نہیں طالبان کو حق حاصل نہیں ہے اپنی مرضی ہم پر مسلط کرنے کا، تو وہاں بھی حق حاصل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ طریقے سے کرینے سے، اور اسلحہ جو ہے پاکستان اسلحہ بھیجو، پاکستان کو اسلحہ، بھائی ترکی اسلحہ نہیں دے سکتا ان کو، وہ اسرائیل سے نہیں لے سکتے، دنیا میں اور مارکیٹیں نہیں ہیں، سعودی عرب کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں امریکی اسلحہ۔ جذباتی شاید ہم ہیں اس لیے تو ہمیں مطلب ہمارے بارے میں ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہماری آستین کے اندر جو سانپ ہیں وہی ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ایک جھوٹی باتیں پھیلتی ہیں، پھر ان کو ہمیں آپ تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کا نہ سوت نہ کپاس جلائے سے لٹھن لٹا ہے۔ شام صاحب آزاد کشمیر طرح چلے، آزاد کشمیر میں بھی ایک بحرانی کیفیت ہے، وہاں پر بھی طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ افسران جو ہیں وزیر اعظم کی بات ہی نہیں مان رہے، وزیر اعظم کہہ رہے چلے جاؤ۔ وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہاں جو ضمنی انتخاب ہوا، جی بالکل، اب ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کا آدمی جیت گیا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہار گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے چیف سیکرٹری کو اور پولیس والوں کو کہا تھا کہ رینجرز کو نہیں لگانا چاہیے یہاں، جی، کیونکہ پولیس تو حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، مقامی حکومت کی، تو رینجرز وفاقی ایک فورس ہے، انہوں نے وہ رینجرز کو لگا دیا،
اب وہ ناراض ہوئے, انہوں نے دونوں واپس کر دیے. اب وہ کہہ رہے نہیں جی تو الیکشن جب اناؤنس ہو جائے تو یہ معاملہ لا اینڈ آرڈر وہ حکومت کی مداری نہیں رہتی, آزاد کشمیر حکومت کی, وہ اس سے الگ ہو جائے, انتظامیہ الگ ہو جاتی ہیں. بہرحال اب یہ جو وزیر امور کشمیر ہیں برجیس طاہر صاحب جی, اور جو وزیر اعظم ہیں ہمارے اور ان کی پارٹی جو ہے ان کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے. ان کا اجلاس ہوا ہے, وزیر اعظم بھی موجود تھے, اسمبلی کے ممبر بھی موجود تھے, صدر صاحب بھی آ گئے وہاں ان کے, اور انہوں نے ایک بڑی دھواں تقریریں کی ان کے خلاف. اور برجیس طاہر صاحب کا بھی میں انٹرویو پڑھ رہا تھا, ایک پرچہ آتا ہے کشمیر لنک کے نام سے, اس میں وہ بھی بڑے دھواں تھے. تو مجھے تو وہ بات اچھی نہیں لگی, اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جب حکومت موجود ہے, انہوں نے یہ کرپشن کے الزامات لگائے برجیس طاہر صاحب نے, دوسرے لگائے, بھائی حکومت ایک موجود ہے نا, اس کا نظم تو قائم رہنا چاہیے نا. وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. چلیے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم چوہدری صاحب. ہلو جی السلام علیکم شامی صاحب. چوہدری صاحب یہ کیا ہوا جناب, یہ کیا جھگڑا کیا پیدا ہو گیا؟ بڑی میں آپ کا ریزولوشن دیکھ رہا تھا, بڑا تند و تیز ہے وزیر امور کشمیر کے خلاف. دیکھیے جی شامی صاحب, میں ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی, یہ جو 22 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہوئے ہمارے, 19 تاریخ کو وزیر امور کشمیر لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے ہیں وہاں اور تقریریں کرتے اور جلسہ عام میں یہ بات کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا, اور میں یہاں کا حکمران ہوں, چیف سیکرٹری انسپیکٹر لینڈ افسر جو ہے وہ میری مرضی و منشا کے مطابق چلیں گے, ہم اس کے کوئی بات اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں سمجھتے. اور 22 تاریخ کو میں اس کو بتاؤں گا کہ تم کہاں رہتے, اور 23 تاریخ کو قدموں میں گر جائے گا, اور یہ اس نے الفاظ استعمال کیے جلسہ عام میں. ابھی میں دوسرے پہلو پر آتا ہوں. وہ کہتے ہیں میٹرک پاس کو لگا دیا پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین. میری بات سنیں شامی صاحب, بات یہ ہے, ایک بات یہ ہے کہ جو آزاد کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 ایکٹ جو ہے, پورا رول آف بزنس جو ہے, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میری مرضی اور منشا کے بغیر یہ کوئی فورس جو ہے پنجاب رینجرز کو نہیں منگوا سکتے تھے. میرا اس سے میں بھی کوئی نہیں, اگر وہ کہتے کہ لان آرڈر سچویشن ہے یا ایجنسیز کی رپورٹ آتی صورتحال خراب ہے تو مجھ سے کنسرن لے لیتے. لیکن 19 تاریخ راتوں رات انہوں نے بیک ڈیٹری میں چیف الیکشن کمشنر سے منگوا کر آرڈر کروایا, اور پھر بیک ڈیٹری میں ڈال کر انہوں نے وہاں لکھ دیا. اب بات یہ ہے کہ کراچی معاہدے کے تحت بھی میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں, رول آف بزنس کی بات کرتا ہوں. چیف سیکرٹری ہیز نو اتھارٹی ایٹ آل. تو چیف سیکرٹری اور آئی جی کو واپس بھیج دیا آپ نے؟ نہیں, وہ میری سن لینا بات. ہاں جی, یہ میں نے اسے ایکسپلینیشن پوچھی, میں نے کہا بھائی تو نے یہ کیا ہے تو مجھ سے کم از کم پوچھ تو لیتے آپ. تو اس نے کہا جی کہ میں انتظامی امور کو چلانے والا ہوں, یو ہیو نتھنگ ٹو ود دیٹ. اچھا, آئی ایم ساری, میں نہیں آپ کو جواب دے سکتا. خیر اس نے میرے پرنسپل سیکرٹری کو کہا پرائم منسٹر کو آرام سے سو جائے, آرام سے بیٹھے, اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. دین آئی روٹ اے لیٹر. یہ چیف سیکرٹری نے کہا؟ ہاں جی, یس سر, ایکسیلنسی پرائم منسٹر پاکستان کو میں نے تفصیل سے خط لکھا. پھر میں نے سیکرٹری داخلہ کو لکھا, سیکرٹری وزیر داخلہ کو لکھا ان کو. پھر ان کو میں نے دوبارہ چیف سیکرٹری کو کہا کہ تو نے میرے ایگزیکٹو آرڈر کو چیلنج کیا ہے, میری حیثیت کو چیلنج کیا ہے. میری حیثیت کو نہیں ہے, اسٹیٹ جموں کشمیر کے لوگوں کی حیثیت کو چیلنج کی ہے. آپ نے میری حرمت, میری عزت, میری مٹی کی عزت کی بےزتی کی ہے. اصل بات یہ تھی, مجھے الیکشن کا نہیں ہے. اگر مجھے یہ فرماتے وزیر اعظم صاحب یا وزیر امور کشمیر کہتے میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, میں سیٹ لینے کے لیے تیار تھا. میرا کوئی ایشو نہیں تھا ایک سیٹ سے, نہ تو میری حکومت آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لینڈ افسر جو ایک بیڈ میسج دے رہا ہے, کل پاکستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی انتخاب ہونے جا رہے ہیں, اور یہ کیا آئی جی کو بھی آپ نے واپس بھیجا؟ جی, آئی جی کو بھی آپ نے واپس بھیج دیا؟ نہیں, میں وہ بتاتا ہوں نا آپ کو. اب ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ کا کوئی آرڈر یہاں نہیں چلے گا, میں نے لکھ کر دیا. میں کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا. میری لڑائی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں جب پاکستان ایک بامر میں ہے, ایک مشکل میں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, تو میں اتنا پاکستانی ہوں, میرا جزو ایمان ہے, میں پاکستان کو حرم شریف سمجھتا ہوں. پاکستان میرے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ریاست کے تشخص کو مجروح کیا جائے تو یہ انڈیا کو
پیغام دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں پیغام؟ اب یہ جو دونوں افسر ہیں ابھی واپس نہیں گئے، وہی ہیں جی، ابھی دونوں افسر وڈرا نہیں ہوئے؟ جی وڈرا نہیں کیا ہے، میں نے تو لیٹر لکھا ہے انہیں، اور ان کو میں نے لکھ دیا کہ یور سروسز آر نو مور وانٹیڈ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اور یہاں پینل مجھے بھیج دیا. میں نے صاحب آپ کی حکومت ابھی تو نواز شریف صاحب نے بچائی تھی گرنے سے، آپ کی حکومت تو گر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے تک. جی وہ تو میاں صاحب نے پہلے بھی کہا، 10 دفعہ کہا، جوائنٹ سیشن کے اندر بھی کہا. مجھے میاں نواز شریف صاحب سے کوئی شکایت، پرسنلی کوئی شکایت نہیں ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ایک سازش کی جا رہی ہے، ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہم احساس خطے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنا بلڈ دے رہے ہیں، 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جانوں کے نذرانے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر آئین رول آف بزنس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن جنہوں نے یہ کی ہے، وزیر امور کشمیر کی شیر بات حاصل ہے. 8 ماہ سے اس نے میرے فنڈز بند کیے ہوئے ہیں، میری اتنی ناکہ بندی اس نے کی ہوئی ہے ود دا ایگزیکٹو اور ود دا منسٹر ہیز نو پاور ایٹ آل. جی بہت شکریہ چل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا. بنیادی بات یہ ہے، دیکھیے وزیر امور کشمیر جو ہے نا، وہ کشمیر کے حاکم نہیں ہے. ٹھیک، اچھی ہے بری بات جو ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر عوام کے منتخب نمائندے ہیں، کشمیر کے حاکم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کی بات سننی چاہیے. یہاں جب پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وفاق سے ٹسل چل رہی تھی، وفاق نے افسر، انہوں نے کہا ہم وفاق کے نامزد کردہ افسر نہیں لیں گے. باتوں کو سنبھالا جائے، اور ادارے چلانے ہیں تو اداروں کا احترام کیا جائے. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کے سوالات پروگرام میں لینے سے پہلے شام صاحب، حمید نظامی صاحب کی آج 52ویں برسی. ایک تو لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، سلیم منصور خالد صاحب کا بھی ہے، ٹاؤن شپ میں دیکھا نہیں جا رہا دنیا سے. اچھا، یہ فیس بک پہ بھی کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے، کوئی پرابلم وہاں ہوا، پتہ نہیں، جو میرا خیال کوئی کیبل والے ہیں، ان کو کچھ گڑبڑ. فیس بک پہ بھی کچھ بلال صاحب بتا رہے ہیں کہ آج آپ آن ایئر ہی نہیں ہیں، تو مارکیٹنگ والے دیکھیں ذرا اس بات کو. جی اچھا، اب حمید نظامی صاحب کا دن تھا آج. ایوان اقبال میں ایک تقریب تھی، ان کے جو بیٹے عارف نظامی صاحب ہیں ان کی طرف سے، کیونکہ وہ ایوان اقبال کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو وہاں ہانپتے کامتے ہمارے اوریا مقبول جان آئے. ٹھیک، انہوں نے تقریر کرنی تھی، لیکن وہ تقریب کے بعد پہنچے. پھر کیا ہوا، ایک میٹنگ تھی بڑی ضروری. کیا کہ ہائی کورٹ جو ہے نا، وہ چلڈرن لائبریری لینا چاہتی ہے. اچھا، کیوں؟ کہ وہاں ایک بچوں کی عدالت قائم کر دی جائے. تو پھر بچوں کی جو لائبریری ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو بچے تو جلوس نکالیں گے. تو کہنے لگے یہ اب دیکھیں، بچوں کی ایک ہی، بچوں کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے لاہور پورے میں. ایک لائبریری ہے اور اس پر بھی انصاف جو ہے وہ نگاہ غلط انداز ڈال رہا ہے. جی بالکل، ہمیں توقع ہے، وغیرہ بچے جو ہے ہم جلوس نکالیں گے. یہ بچوں کو جج بنائیں گے اور انصاف ملے گا؟ انصاف مانگے گا. بچوں کو جج بنائیں گے یا بچوں کو انصاف ملے گا؟ نہیں، بچوں کو اب یہ سارا اب بچگانہ کھیل ہو گیا نا بہت سارا. تو لیکن یہ بچوں کے خلاف جو جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے لیے عدالت قائم ہوگی. لیکن اور بہت سی جگہ ہیں لاہور میں، کتب خانے جو ہیں مسمار کرنا یا خراب کرنا، یہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہے، یہ ان کی روایت ہے جنہوں نے بغداد کو لوٹا تھا. شاہ صاحب کچھ سوالات. ہاں، حمید نظامی ڈے. جی، تو حمید نظامی صاحب کا تذکرہ تو کرنا تھا، آج تو وقت نہیں ہے، کل کریں گے. چلیے شاہ صاحب، کچھ سوالات ہیں اور خاص طور پہ 2 سوال بہت ہی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاہ صاحب، بہت سارے لوگوں نے آپ کا جو ایک بیان ہے اس کو، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جیسے 20 آدمی ہو جائیں تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت برا لگا اور انہوں نے کئی اعتراضات اٹھائے ہیں. نہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کی طرح کے 20 لوگ پیدا کر لیں. اچھا، تب بھی تقدیر بدل جائے گی، کم بن سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، آپ کسی سے اختلاف کریں گے، اتفاق کریں گے. بھائی ہمارے یہاں جب مصیبت ہو گئی، جو جوہر کسی کے اندر موجود ہے اس کا اعتراف تو کرنا چاہیے نا. ایک لگن ہے، ایک بے چینی ہے، ایک کوشش ہے، ایک بھاگ دوڑ ہے، جی اس میں لگے ہوئے شہباز شریف صاحب. اب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب عمران خان صاحب اس طرح کی تگ و دو کرتے ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی آپ کام کریں اس میں، اس لیے ذرا صحت مند مقابلہ
कर ले, क्या हर्ज है। और वो केपी में लगे भी हुए और हैं। केपी जी की गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वहां तो बेचारे जो है दहशत गर्दी से उनकी जान नहीं छूट रही, लेकिन फिर भी लगे हुए। तो जो अच्छे काम उन्होंने किए उनकी भी तारीफ करते हैं। ठीक, कानून बड़े बच्चे बनाए हैं। बात शामी साहब, दूसरा जो आपके ऊपर एतराज आ रहा है वो ये है कि आप कोई सल्फी शरीयत नाफिज करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें आपकी सल्फी इस्लामी जमहूरिया ने इंसानी जमहूरिया पाकिस्तान मुझे सल्फी कोई ताल्लुक नहीं मेरा, लेकिन वो भी सल्फी जो है वो भी इस्लाफ से उनका ताल्लुक है, इस्लाफ से सल्फी बने हैं ना। बिल्कुल। तो मुझे ना उनसे कोई दुश्मनी है और ना मैं उनका कोई वो हूं। देखिए वो भी वैसे ही पाकिस्तानी है, वैसे मुसलमान है जैसे हम सब हैं। बारी देखिए, हर जो ये फिरका बंदी जो है ना, इसमें हम नहीं फंसने के। ठीक, इसमें फंसना जो है, काजी आज़म से पूछा ना आप शिया है या सुन्नी, उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, कहा उस वक्त तो नहीं थे, उनका उस वक्त नहीं थे शिया सुन्नी, अब कहां से आ गए। तो ये सारे बात के कारोबार किए हुए हैं लोगों ने। ये शिया हो या सुन्नी हो या बरेलवी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, हमारे लिए सब बराबर है, हम सबकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। जब शिया भाइयों पर कोई मुश्किल पड़ती है या कोई उनके खिलाफ टारगेट किलिंग होती है, सबसे पहली सदा एहतजाज हम बुलंद करते हैं। और हम चाहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही इंसानी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो इस्लामी जमहूरिया ईरान हो सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकती। शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो हम अपने नाज़रीन से लेते इजाजत। कल तक के लिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।